कुल अय्यु शैइन अकबरु शहादतन, कौन सी बड़ी चीज़ हो सकती है जो गवाही में, जो सोच में जो गवाही है। ये देखो तुम्हारे ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारे ऊपर ज़मीन और आसमान बनाए, तुम्हारे सामने ये सारी चीज़ें हैं। अल्लाह ताला जब रोशनी आ जाती है तो अंधेरा छट जाता है। जब अल्लाह ताला का हुक्म आ गया है, तुम्हें पता है तुमको भी अल्लाह ताला ने पैदा किया। जब तुम समुद्र में जाते हो, जब तुम्हें मसले मसाइल आते हैं तो खालिस अल्लाह को पुकारते हो। और इनको बता दे अय्यु शै इन अकबर व शहादतन, जो गवाही है किसकी सबसे बड़ी गवाही किस चीज़ की है। कुल अल्लाह शहीदुम बैनी व बैनकुम, तुम्हारे और हमारे दरमियान सिर्फ अल्लाह ताला गवाह है। और उस गवाही का जो तरीक़ाकार है, रब्बुल इज़्ज़त ने कहा व ऊहिय इलैया हाज़ल कुरान, ऐ नबी इनको बता दे मुझे जो बात बताई गई, ये कुरान दिया गया है, जो तालीम दी गई है मेरी तरफ, ये वही किया गया है मेरी तरफ। हाज़ल कुरान, ये जो मैं आपके पास सामने पढ़ रहा हूँ, कुरान का मतलब पढ़ाई करना, पढ़ना, बोलना। तो जो मैं तुमको बता रहा हूँ, पहले मैंने 40 साल तुमसे बात नहीं इस किस्म की, अब मुझे अल्लाह ने ये किताब दी है और इस पर अल्लाह गवाह है। और जिसको ये बात पहुँचे, जिसकी समझ में ये बात आए, और उसका भी आगे पहुँचानी चाहिए और उसके ऊपर फ़र्ज हो जाता है। ऐ नबी इनको कह दे अल्लाह गवाह है मेरे और तुम्हारे दरमियान, व ऊही इलैया हाज़ल कुरान, ये मुझे कुरान दिया गया है लिउनज़िरकुम बिही, ताकि मैं इसके ज़रिए जो बात मैंने करनी है मैं कुरान के थ्रू करनी है। मुझे कोई मसला मसाइल आता है, मुआमलात आते हैं, ईमान का मसला आता है, कुरान का मसला है, पड़ोसियों का मसला है, रिश्तेदारों का मसला है, सारे इसके ज़रिए कुरान, अल्लाह ताला के कुरान से तुमने देखना है, अपनी ख्वाहिश से नहीं देखना। और जिस बंदे तक ये पहुंच जाए उस पर भी उसको आगे उसका काम है पहचान, उसकी जिम्मेदारी है जिस बंदे को सही बात पहुंच जाए। आजकल हमारे मोमिन जो लोग हैं, हम मुसलमान हैं, सब यहाँ रहने वाले अक्सरियत जो होती है वो सब ज़बान से मुसलमान कहना अपने आप को, ये कहते हैं भाई बाकी जो बातें हैं, मामलात हैं, घरेलू हैं, कारोबार के हैं, बिज़नेस में, अपनी सोच से कोई भी काम करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे कुरान पाक में मुझे अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया है और अल्लाह ताला इस चीज़ पर गवाह है। जब हम एक बंदा, एक शख्स या दो शख्स बात करते होते हैं तो अल्लाह हमारे ऊपर गवाह है। हमने कलमा तो पढ़ लिया, झूठ नहीं छोड़ा, बददियानती नहीं छोड़ी और अहद की पामाली नहीं छोड़ी, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को तंग किया और अपना गारतगरी करना और लोगों के हकूक़ को गस्ब करना या अपना पेशा बना लिया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये कहते हैं, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको इस चीज़ की तबलीग भी देते थे और फरमाते थे, ऐ नबी जब तू इनको बताता है ये बातें सारी यही समझते हैं और अल्लाह ताला भी ये बातें समझता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, कद नालमु इन्नहु लयहज़ुनुका, ऐ नबी ये तुम्हें तकलीफ़ पहुँचाने के लिए वो उल्टी सीधी बातें करते हैं, ये इसने अपने पास से बनाया हुआ है। अल्लज़ी यक़ूलून फ़इन्नहुम ला युकज़्ज़िबून, जब हमारे पास ये बात आयत सामने आ जाती है तो ए रसूल ये तुमको नहीं जटलाते। इन्नहुम ला युकज़्ज़िबूनका वलाकिन्न ज़ालिमीन बिआयातिल्लाहि यजहदून, लेकिन ये जो जालिम लोग हैं, जो कुफ़ार हैं, अल्लाह की आयतों का इनकार कर रहे हैं। आज हमारे सामने अल्लाह की आयत बयान की जाए, उसके कुरान की बयान की जाए, मेरा अल्लाह ये बात कहता है, तो उसको हमारे माशरे में अब ये हो चुका है कि वो उसको सुनने के लिए बंदा को तैयार नहीं है। इधर उधर की इल्ला माशाल्लाह अल्लाह के नेक बंदे सालिहीन हर आयत के ऊपर अपनी जान नछावर करने वाले भी अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं और हर आयत कुर्बानी देते हैं। अपने ख़िलाफ़ की बात क्यों न जा रही हो उसके ऊपर अमल करते हैं। लेकिन
جب آیت اللہ کی قرآن کی آ جائے انسان کو اس کے آگے حیل و حجت نہیں کرنی چاہیے. اگر کرے گا تو وہ اس آیت کا انکار کر رہا ہے. کیا سچ بولنا اللہ کی آیات میں ان سے نہیں ہے؟ بد دیانتی نہ کرو، سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، یہ رب العزت کی آیات ہیں. اب ہم زبانی کہتے ہیں عہد کو پورا کرو، اپنے معاملات کو درست رکھو، حلال کماؤ، سود خوری نہ کرو، شراب خوری نہ کرو. شراب نوشی اگر تم کرتے ہو تو یہ بہت برا ظلم ہے، اللہ کے ساتھ جنگ کرنا ہے. جب اردو میں یا پنجابی میں یہ باتیں کہی یہ اللہ کی آیات ہوتی ہیں بھائیان، تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی آیات کا ہم انکار کر رہے ہیں. اور یہ عام جو بندہ تم سے بات کر رہا ہے، جو عام آدمی ہے، بے شک وہ اس کا علم نہیں ہے، لیکن جب وہ بول رہا ہے تمہارے سامنے تو وہ حقیقت، اگر آپ کی روح میں کچھ سلامتی ہے، ایمان ہے، تو وہ اس کی تصدیق بھی کر رہی ہے. تصدیق کر رہی ہے تو یہ سمجھو اللہ تعالیٰ کی آیت ہے، اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں، ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ گواہ ہوتے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ بات فرمائی، الم تری ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض. کیا تم نے غور نہیں کبھی کیا، تم نے کبھی سوچا نہیں ہے جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہے اس کو اللہ رب العزت جانتے ہیں. ما یکون، جو شخص بھی ہو، جو آدمی 2-3 بات کر رہے ہوں، من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم، اگر 3 شخص بات کر رہے ہوں تو اللہ رب العزت چوتھے خود ہیں. ولا خمسۃ الا هو سادسهم، اگر 5 لوگ بات کر رہے ہیں آپس میں تو چھٹے اللہ رب العزت ہیں. آگے فرمایا ولا ادنی من ذالک ولا اکثر، اگر اس سے کم بھی ہوں یا زیادہ ہوں، الا ہوا معہم، وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے، ہماری باتوں کو بھی سن رہا ہوتا ہے، اور وہ جانتا ہے. ما کانوا ثم ینبئہم بما عملوا یوم القیامہ، آج اس نے تمہیں ڈیل دی ہوئی ہے. آج ہمیں اللہ تعالیٰ نے، یہ دارالعمل ہے، دارالامتحان ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثم ینبئہم بما عملوا یوم القیامہ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا. اب آج دنیا میں جہاں کیمرہ سسٹم ہے وہاں تو کوئی بندہ اسے وہاں چوری نہیں کرتا. اگر وہ چوری کرے گا بھی تو وہ کہے کہ بھائی کیمرہ لگا ہوا ہے، ہمیں پکڑے جائیں گے. اسی طرح ایک شخص کی مثال ہے، ایک بہت بڑے اسکالر ہیں، اور وہ بات بتاتے ہیں کہ میں باہر گیا اور ایک شخص نے کچھ ڈالر زمین پر اوپر پھینک دیے. دیکھو جی، میں یہ آپ کو تو یہ تماشا دکھاتا ہوں. وہ 2-3 گھنٹے ڈالر پڑے رہے تو وہ کہتا ہے میرے ذہن میں یہ تھا کہ ابھی بندہ آئے گا وہاں سے پکڑ لے گا، جیسے ہمارے پاکستان میں ہوتا ہے. وہ 2-3 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی کسی شخص نے وہ گزر جاتا ہے، وہاں سے پکڑتا نہیں. تو میں نے اس سے پوچھا یہ بات کہ یہ جناب سسٹم، یعنی کیمرہ ہر طرف لگا ہوا ہے، وہ دیکھ لگے گا، وہ پکڑ لے گا. ایک عام جو اللہ رب العزت نے ہمیں عقل دی ہے، شعور دیا ہے، اسی کی عطائی ہوئی عقل سے ہم یہ چیزیں ایجاد کرتے ہیں. کیمرہ ہے، موبائل ہے، اور جتنی ٹیکنالوجی ہے، اور اس سے فائدہ ہوتا ہے. اس سے خوف زدہ انسان ہے، وہ ڈر رہا ہے. کیوں؟ وہ کیمرے میں میری شکل آ جانی ہے. دیکھو، جس اللہ کی ہر وقت ہمارے اوپر نگرانی ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے. اگر ہم تنہائی میں ہوں، باہر ہوں، آگے پیچھے ہوں، رب العزت اس کے کیمرے کا ہمیں ڈر نہیں ہے. اللہ رب العزت کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی عبادت کس طرح کرنی ہے؟ فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، تم اس طرح عبادت اللہ تعالیٰ کرو کہ جیسے کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. اللہ تمہارے سامنے ہے، تمہارے وجود اور تمہاری یہ روح ہے. ایک چیز ہونی چاہیے. جس وقت تم نماز پڑھ رہے ہو، اللہ کو یاد کر رہے ہو، ایک اوپر سے اور اندر سے اور یہ بات اگر ہوگی، اللہ رب العزت وہ چیز جانتے ہیں. وہ مینوفیکچرنگ اس نے کی ہے، ہماری پوری دنیا کی ہے اور انسانوں کی ہے. پوری دنیا کو انسانوں کے لیے بنایا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی. رب العزت کہتے ہیں میں نے انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں. میں نے ان کو یہ ڈیل دی ہے، ان کو موقع دیا ہوا ہے اپنی مرضی کر لو. اور میں نے ادھر
نہیں بتانا تم کو، تمہارا حساب میں آگے جا کر لینا ہے۔ اور رب العزت یہی فرما رہے ہیں اگر جتنے بھی تم لوگ ہو میں تم کو قیامت والے دن بتاؤں گا، ان اللہ بکل شیء علیم۔ اگر 2-3 بندے ہوں گے، 4 ہوں گے، اگر جو نافرمانی کرنے والا شخص ہے وہ یہ کہہ رہا ہے، جو جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تبلیغ کرتے، ان کو کہتے بھی اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے، اور آگے سے اللہ کے رسول کی وہ مذاق بناتے، دجیاں اڑاتے، وہ اپنی تدبیریں کر کر کے آپ کو الٹے سیدھے سلام کہہ کر، آج ہمارا جو شخص ہے وہ کسی یعنی خرابی میں، مکر میں، چال بازی میں اگر جیت جاتا ہے تو وہ کہتا ہے میں کامیاب ہوں، حالانکہ وہ کامیاب نہیں، وہ ہارا ہوا انسان ہوتا ہے۔ کیوں؟ جب وہ تکلیف دیتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور الٹی سیدھی بات کہتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں یار ہم اس نبی کا مذاق اڑاتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، ان کا الٹا سیدھا نام رکھتے ہیں، جب ہم ان کو سلام کہتے ہیں تو سلام وہ نہیں کرتے، آپ ان کو ایک گالی کی صورت میں ہم دیتے ہیں۔ تو اور ساتھ یار یہ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ یہ رسول ہوتا، وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، وہ جو انکار کرنے والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے یار میں اتنی نافرمانی بھی کرتا ہوں، لولا يُعَذِّبُنَ اللَّهُ، ہمیں اللہ تعالیٰ عذاب کیوں نہیں دیتے؟ یہ سچا رسول نہیں ہے، یہ سچی کتاب نہیں ہے۔ آپ مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے، جب وہ بدماشی میں، کسی مکاری میں وہ آگے بڑھ جاتا ہے نا انسان، اور وہ سمجھتا ہے مجھے تو میرے اوپر تو اللہ تعالیٰ نے بڑی فراوانی کر دی ہے، مجھے تو رب العزت نے بڑا کچھ معلوم عطا کر دی ہے، اور مجھے تو عذاب نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب ہے کہ میں ٹھیک ہوں۔ یار کچھ نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ مولوی صاحب نے اگر نماز بغیر وضو کے پڑھا دی تو پہلے ڈرتا رہا اللہ تعالیٰ سے، تو بعد میں اس نے سوچا یار لوگوں نے نماز بھی پڑھ لی، نماز بھی ہو گئی تو کچھ نہیں ہوا، اس نے پھر مسلسل بغیر وضو کے نماز پڑھانی شروع کر دی۔ یہ دیکھنے کی سوچنے والی بات ہے۔ وہ جب انسان، اب مسلمانوں کا حال ہے، جب وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتا ہے، بددیانتی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اس میں کامیابی اس کو کچھ ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے یار کچھ بھی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بڑا غفور رحیم، اس نے معاف کر دینا ہے۔ اور اسی طرح وہ کہتے تھے ہم رسول کو الٹی سیدھی باتیں کہتے ہیں، اس کا کہنا بھی نہیں مانتے۔ تو لولا يعذبنا اللہ بما نقول، ہم جو کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب کیوں نہیں تھا؟ حسبہم جہنم، اور رب العزت کہہ رہے ہیں ان کا ٹھکانہ کیا ہے، ان کا حساب کیا ہے، ان کی جہنم ان کے لیے میں نے رکھی ہے۔ آج دنیا میں رب العزت نے ہم لوگوں کو ڈیل دی ہوئی ہے، یہ دار الامن ہے، دار الامتحان ہے، اور اللہ رب العزت یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس بندے نے جس نے رسول کی، یہ آیات ہیں رسول کی، یہ قول رسول ہے، جس نے قرآن کی بات نہ مانی، جس نے اس کا حکم کو نہ مانا، تو پھر میں حسب جہنم، اس کا حسبہم جہنم، ان کے لیے ہم نے جہنم کا ٹھکانہ تیار ہے، یصلونہ، اس میں جلسیں گے، وبئس المصیر، یہ بہت بڑا ٹھکانہ ہے۔ یہ رب العزت نے، اور جو بھی ہم بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، سن بھی رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جس طرح کہ حضرت موسیٰ اور ہارون کو رب العزت نے کہا جاؤ فرعون سے جا کر بات کرو، تو انہوں نے آگے سے کچھ بات کہی، انہوں نے کہا یا جو ہمارے ساتھ وہ تو اس طرح زیادتی کرے گا، تو رب العزت نے کیا کہا، فرمایا اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، میں سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں، میں سن بھی رہا ہوں اور میں دیکھ بھی رہا ہوں۔ اگر اللہ اس وقت دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، آج بھی جو بھی ہم عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں۔ یہ ذہن میں ہمیشہ اگر جب بات ہوگی تو پھر غلطی بھی نہیں کرے گا، جھوٹ بھی نہیں بولے گا، کوئی جرم جب آدمی کرے گا وہ سوچے گا کہ کیا میں کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت ایک اور جگہ پہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یوم یبعثہم اللہ جمیعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اکٹھا کر دے گا، فینبئہم، اور ان کو بتائے گا کن لوگوں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا، جنہوں نے جھوٹ بولا، بما عملوا، وینبئہم بما عملوا، جو انہوں نے عمل کیا، اللہ رب العزت ان کو دکھائیں گے، وَأَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ، اللہ نے ایک ایک بات کو گن کر رکھا ہوا ہے، وَنَسُوهُ، اور اس کو وہ بھول گئے ہیں، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، ہر چیز کے اوپر اللہ گواہ ہے، گواہ کا مطلب حاضر ہوتا ہے، جو بھی ہم کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ حاضر ہے، دیکھ رہے ہیں،
چیک کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے کاؤنٹنگ کے لیے ساتھ فرشتے بھی چھوڑے ہوئے ہیں. یہ ہمیں سوچنی چاہیے بات ہے رب العزت ہمیں کیا کہہ رہے ہیں. لیکن اگر ہم دھوکہ دے لیں گے کسی کو، بددیانتی کر لیں، تو اللہ رب العزت کہتے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ لوگ جو جھوٹ بول رہے ہیں رسول کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں، اس کو پورا نہیں کرتے، کمٹمنٹ کرتے ہیں، پوری نہیں کرتے، بعد میں کہتے ہیں میں تو یہ بات کہی نہیں ہے. تو اللہ رب العزت کہتے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. زبان سے وعدہ کر کے پھر بات کو پلٹ دینا یا آگے پیچھے کر دینا، تو وہ سمجھتے ہیں اللہ کو بھی نہیں پتہ چلے گا اور مومنوں کو بھی پتہ نہیں چلے گا. رب العزت کہہ رہے ہیں وما یخدعون الا انفسهم، حقیقت میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وما یشعرون، ان کو اس کا علم نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم، اللہ نے ان کو ڈیل دی ہوئی ہے. کس میں؟ سرکشی میں. فی طغیانہم، اپنی سرکشی میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، بدماشی کر رہے ہیں، لیکن وہ اس کی تصدیق انسان کا شعور کر رہا ہوتا ہے، اس کی سوچ کر رہی ہوتی ہے. اور اللہ رب العزت آخر میں پھر فرماتے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، ہدایت ان کو میں نے دی تھی. رب العزت نے قرآن پاک دیا تھا، رسول کو کہا تھا، کہا تھا کہ اوحی الی ھذا القرآن، میں یہ جو تم کو قرآن دیا گیا ہے لانذرکم بہ، اس کے ذریعے سے جو بھی بات کرنی ہے اس کے ذریعے کرنی ہے، قرآن کے ذریعے کرنی ہے. اور انہوں نے جو ہدایت ان کو میں نے دی تھی، اس کے بدلے میں انہوں نے ضلالت خرید لی ہے، ذلت انسان نے خرید لی ہے ہدایت آنے کے باوجود. یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، جھوٹا کلمہ پڑھتے ہیں، اوپر سے دغا بازی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، ہدایت کے بدلے ان لوگوں نے ضلالت خرید لی ہے. ہدایت میں نے دی تھی، ہدایت انہوں نے چھوڑ دی ہے، ضلالت خرید لی ہے. وہ ضلالت کیا ہے؟ جھوٹ بولنا، بددیانتی کرنا، عہد کی پامالی کرنا، ناشکری کرنا، سود خوری کرنا، حرام خوری کرنا، لوگوں کے حقوق کو پامال کرنا، رشتہ داری کو توڑنا. جتنے بھی حرام کام ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں یہ جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو وما کانوا مہتدین، ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے. مختلف